अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर नावल राज़ हयात के साथ, जिसके राइटर हैं महक खानम, और ये इसकी 5वीं एपिसोड है। फजर की आज़ान की आवाज़ पर ज़ारा की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठ कर बैठी। मौज़िन अपनी पूरी लगन से ये दुआ कर रहा था कि रब के बंदे अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ लम्हे निकाल कर अपने रब से मुलाकात कर सके। ज़ारा जल्दी से बिस्तर से उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद वज़ू करके बड़ी सी शाल नमाज के अंदाज में ओढ़ी और बाहर आई। कोने में रखे टेबल से जाए नमाज उठाकर ज़मीन पर बिछाकर नमाज की अदायगी में मशगूल हो गई। नमाज पढ़कर जब उसने सलाम फेरे तो देखा कि बारान अभी भी सो रहा था। इतने दिन बारान के साथ रहने के बाद वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो अपनी नमाज़ें कज़ा नहीं होने देता, जिससे मालूम होता था कि उसे अल्लाह का खौफ है, और जिनके दिलों में नमाज़ों की कज़ा का खौफ होता है वो अपनी दुनिया व आखिरत में सुकून और कामयाबी पाते हैं। दुआ के बाद जब वो उठी तो बारान अभी गहरी नींद में था। उसने घड़ी में देखा तो नमाज के वक्त के ख़त्म होने में बस 20 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बारान के दाईं जानिब खड़ी हो गई। सोच रही थी कि उसे कैसे जगाए। साईं, साईं, ज़ारा ने बारान को आवाज़ दी, मगर वो न जागा। फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। साईं, नमाज का वक्त हो गया है। ज़ारा ने कंधा हिलाया, जो एक झटके से नींद से बेदार हुआ। बारान को उठता देख वो जल्दी से दूर हो गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। बारान की सुनहरी आंखें नींद के बाइस सुर्ख हो रही थी। ट्राउज़र और शर्ट में बिखरे हुए बाल नींद से बोझल आंखों से जब उसने ज़ारा को देखा तो वो बौखला गई। क्या हुआ है लड़की, क्यों तंग कर रही हो? बारान की आवाज़ नींद की गहराई में भारी थी। साईं, नमाज का वक्त हो गया। ज़ारा की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बमुश्किल बारान के कानों तक पहुंची। बारान ने वक्त देखा तो आंखें पूरी तरह खुल गई। वाकई वक्त बहुत कम बचा था। उसने जल्दी से अलार्म अपने साइड टेबल से उठाया, मगर शायद उसका सेल ख़त्म हो चुका था। अलार्म को बेड पर फेंकते हुए वो जल्दी से उठा और वॉशरूम की तरफ दौड़ा। कुछ ही देर में सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली अजरक ओढ़े वो बाहर निकला। ज़रा एक टक उसको देख रही थी। दाढ़ी से टपकते वज़ू के कतरे, पेशानी पर भीगे हुए बिखरे बाल और पलकों पर ठहरी नमी। क्या उसने कभी इतना खूबसूरत मर्द देखा था? नहीं, बाप और भाई के बाद अगर किसी को उसने इतनी बारीकी से देखा था तो वो उसका महरम था। बारान ने घड़ी पहनकर शीशे में ज़ारा की सूरत देखी, जो अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें बिना झपके उसकी तरफ देख रही थी। बारान ने ज़ारा की तरफ मुड़कर देखा तो वह अचानक सटपटाकर नज़रें झुका गई। बारान ने पहली बार देखा कि किसी के चेहरे का रंग इतनी तेज़ी से बदलता है, और ये रंग उसे बहुत दिलकश लगा। ज़ारा सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ रही थी। बैड हैबिट, बारान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। ज़ारा फ़ौरन सीधी हो गई। बारान ने वक्त देखा, फिर अपनी अजरक कंधों पर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो दिल थाम कर खड़ी थी। बारान के जाते ही ज़ारा भी जल्दी से कमरे से निकलकर किचन की जानिब बढ़ गई, जहाँ उसे सबके लिए नाश्ता तैयार करना था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे, लेकिन बदकिस्मती से एक मुलाजिमा ने उसे बारान के कमरे से निकलते देखा था। उसने फ़ौरन ये बात हुब्बा खानम के कान में पहुँचा दी, जो समझ रही थी कि वो ज़ारा को उसकी औकात दिखा चुकी है। इस बात पर वो आग बगोला हो गई और उसका साजिशी दिमाग अनगिनत जाल बुनने लगा। दोपहर के वक्त तमाम औरतें लाउंज में और मर्द हजरात मर्दान खाने में मौजूद थे। जब अस्मा खानम ने नरमी से ज़रमीने को मुखातिब किया, जाओ जाकर हरम बच्चा को बुला कर लाओ। भाभी, आप उसे क्यों बुला रही हैं? हुब्बा खानम नागवारी से उनकी तरफ देखते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमारी मेहमान है। शामीन ने उन्हें ज़बरदस्ती रोका है। कल घर में इतनी बड़ी तकरीब है, पता नहीं उस बच्चे के पास यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक लिबास भी है या नहीं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मेहमान का ख्याल रखें। अस्मा खानम तो वैसे ही ज़ारा पर होने वाले बुरे सलूक से दिल गिरफ्तार थी। वो इस मामले में खामोश थी, मगर इस बात पर हुब्बा बेगम को अच्छी खासी सुना डाली, जिस पर हुब्बा खानम का चेहरा नदामत से सियाह पड़ गया। भाभी, बोलने से पहले सोचा करो, कम अज़ कम आसपास के ही लिहाज कर लिया करो। ढेरों मुलाजिम खड़े हैं यहाँ, और तुम हमसे ऐसे लहजे में बात कर रही हो। हुब्बा खानम नहायत दरश्त अंदाज में बोली, मगर अस्मा खानम के चेहरे पर सुकून की हल्की सी लहर थी, जैसे उनके लहजे की तलखी उन पर रत्ती बराबर असर न डाल सके हो। अलबत्ता ज़ूबिया खानम, परीगुल और ज़रमीने ने नागवारी से हुब्बा खानम की तरफ देखा, जैसे उनके रवैये ने फ़िज़ा को कुछ और तल्ख़ कर दिया हो। और एक तल्ख़ इंसान की हकीकत यह है कि वो दूसरों को तकलीफ़ देकर अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करता है, जैसे कि हुब्बा खानम।
सायरा बदस्तूर पुरसुकून अंदाज में मोबाइल पर टिक टॉक देखने में मसरूफ़ थी, जैसे उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी बराबर हो। मोरे, मैं जाती हूँ। ज़रमी ने नरमी से उठती हरम के कमरे की जानिब चल दी। उसने जाकर बंद दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, जो दूसरी दस्तक पर ही खुल गया। आदि आपको मोरे बुला रही हैं। हरम का दिल चाहा इनकार कर दे, मगर ज़रमीने की आंखों में मौजूद मासूमियत उसे रोक गई और वो सर हिलाती हुई उसके साथ चल पड़ी। आओ हरम बच्चा, हमारे पास बैठो। अस्मा खानम के लबों पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। उनकी बात में मानो माँ जैसी अपनाइयत छुपी थी। हरम आहिस्तगी से चलती हुई उनके पास रखी खाली कुर्सी पर बैठ गई। आंटी, आपको मुझसे कोई काम था? हरम ने सादा से लहजे में पूछा, मगर अस्मा खानम की आंखों में उसके लिए एक खालिस सा प्यार झलक रहा था। नहीं बच्चा, हमको तुमसे कोई काम न था, बस तुम्हें कुछ देना था। ज़रमीने, जाओ हमारी अलमारी के दूसरे खाने से एक बैग ला कर दो। ज़रमीने इस बात में सर हिलाती हुई कमरे से निकल गई। कुछ लम्हों बाद वो एक बड़ा सा शॉपिंग बैग उठाए हुए लौटी। मोरे, ये वाला? उसने हल्के शक के साथ पूछा। हाँ, यही वाला। दो हमें। अस्मा खानम ने बैग लेकर हरम के हाथ में थमाया, जिसने उसे सवालिया नज़रों से देखा। बेटा, ये हमारे यहाँ के रिवायती लिबास है, कल तुम यही पहनना। हरम ने खुद को बैग के अंदर झांकते हुए पाया। उसने ब्लैक टाइट पैंट, पिंक शर्ट और लेदर जैकेट पहन रखी थी। सुनहरे बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। साफ जाहिर था कि वो किसी और मुल्क से आई थी, मगर 15 दिन से उस घर का एक खामोश सा हिस्सा बन चुकी थी। सॉरी आंटी, बट मैं ये नहीं ले सकती। हरम चाहकर भी सख्त लहजा नहीं अपना सकी। उनकी इज़्ज़त, उनकी मेज़बानी और उनके तर्ज़ मोहब्बत ने उसके दिल में नरमी सी पैदा कर दी थी। वो खाना अपने कमरे में खाती। शुरू में सबके साथ बेहद अजनबियत बरतती, मगर उन लोगों ने फिर भी उसे इज़्ज़त दी, जगह दी। बेटा, हम तुम्हारी माँ की जगह हैं, हमारी बात नहीं मानोगी? माँ का जिक्र आते ही हरम का दिल जैसे लरज़ उठा। उसके होठों पर खामोशी और सर खुद ब खुद अज़वात में हिलने लगा। अस्मा खानम के दिल में कोई गुरूर न था, बस वो चाहती थी कि उस बच्ची को अपनेपन का एहसास हो। शामिर ने ये लिबास खुद लाकर उन्हें दिया था कि वो खुद नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि हरम ये मोहब्बत, ये खालिस तवज्जो खुद महसूस करे। ठीक है, मैं ये पहन लूँगी, थैंक यू। हरम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और बैग लेकर उठ गई। कभी कभी याददाश्त का तेज़ होना भी अज़ियत बन जाता है। हम जितना भूलना चाहते हैं, कोई छोटा सा लफ्ज़, एक इशारा या लम्स सब कुछ फिर से ताज़ा कर देता है, जैसे ज़ख़म के ऊपर से पट्टी हटा दी गई हो। यही मसला हरम के साथ भी था। अस्मा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। ज़ुबिया खानम आहिस्तगी से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। मामी जान, मैं भी अस्पताल के लिए निकल रही हूँ, मुझे बारान लाला छोड़ देंगे। परी गुल अपना बैग संभालती रवाना हो गई। वो प्रैक्टिस पर थी, छुट्टी करना मुमकिन ना था। मोरे, ये खान जी और दाद चचा कब आएंगे? ज़रमीने लाड से अस्मा खानम के गले में बाहें डालकर बोली। अलबत्ता हुब्बा खानम बिगड़ते मूड के साथ वहाँ से गायब हो चुकी थी और सायरा की मौजूदगी अब भी बेमायने थी। कल आ जाएगा तुम्हारा खान जी और दादा चचा। तुमने कल की तैयारी की है? क्या पहनोगी तुम? अस्मा खानम ने कहवे का खाली कप मेज़ पर रखते हुए ज़रमीने को देखते हुए पूछा। ज़रमीने ने शरारती मासूमियत से ज़बान दांतों तले दबाते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मोरे, वो मुझे याद नहीं रहा, अभी निकाल लेती हूँ। उसके लहजे पर हंसते हुए अस्मा खानम ने मोहब्बत से एक चपत उसके सर पर मारी। चलो आओ, हम तुम्हें अच्छा सा कपड़ा दिखाते हैं, तुम वही कल पहनना। और दोनों हंसती बातें करती कमरे की तरफ बढ़ गई। जिब्रान मर्दान खाने में शामिर के साथ बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। कमरे में सब मर्द मौजूद थे सिवाय बहरान के, जो परी गुल को अस्पताल छोड़ने गया था। हाँ हरम, बोलो। जिब्रान ने कॉल सुनते ही फ़ोन कान से लगाया। लम्हा भर बाद वो बोला, अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर में इंतज़ाम करता हूँ। कॉल ख़त्म करके उसने मोबाइल जेब में रखते ही महसूस किया कि सबकी नज़रें अब उस पर जमी हुई थी। शामिर की आवाज़ सामने से आई। क्या हुआ? किस चीज़ का इंतज़ाम करना है? बस बाइक चाहिए, यहाँ के पहाड़ी इलाके घूमने उसे। पहली बात सच थी और दूसरी थोड़ा सा घड़ा हुआ जवाब। हरम जब भी उदास होती तो वह अक्सर राइडिंग का सहारा लेती थी। बाइक, ये लफ्ज़ बैक वक्त सबकी ज़ुबान से निकला और सबसे बुलंद आवाज़ अरमान की थी, जिसकी आंखों में बाइक का जुनून चमकने लगा। उन्हें बाइक चलानी आती है? शामिर ने हैरत से पूछा। वो इस वक्त ग्रे शलवार पहने, कंधे पर गंदमी शाल डाले बैठा था, जैसे उसका सारा वक़ार किसी पुरानी रिवायत में लिपटा हो। शामिर, तुम नहीं जानते वो राइडिंग में माहिर है।
جبران کے فخر بھرے لہجے پر شامر نے اپنے تاثرات سمیٹ لیے۔ اچھا یار، میں ذرا اس کی بائک کا بندوبست کر لوں ورنہ وہ واقعی میری جان لے لے گی۔ وہ مسکرا کر اٹھنے لگا ہی تھا کہ پیچھے سے ارمان کی پرجوش آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ جبران بھائی، میرے پاس اسپورٹس بائک ہے، آپ وہ دے دو انہیں، بلکہ میں خود ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، پورا علاقہ دکھا دوں گا۔ ارمان کی آنکھوں میں جیسے چمک لوٹ آئی تھی، البتہ روبان خان کا چہرہ ناپسندیدگی سے ڈھلک گیا۔ انہیں کبھی پسند نہیں آیا کہ لڑکیاں لڑکوں جیسے شوق پالے، خصوصاً ان کے علاقے میں۔ جبران نے سنجیدگی سے پوچھا، آر یو شیور؟ ارمان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو خود برسوں سے کسی ایسے موقع کا منتظر تھا، لیکن اس کے لالا اسے منع کرتے تھے۔ ان پتھریلی زمینوں پر بائک چلانا نہایت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن شامر کی آواز میں اچانک سنجیدگی اتر آئی۔ یہاں کی زمین بہت سخت اور پتھریلی ہے، کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ ارمان کی زبان رک گئی، وہ خود بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اب یہ بات کسی اور کے منہ سے سن کر اس کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ شامر، تم نے ابھی دیکھی ہی نہیں ہے اس کی رائڈنگ، اس لیے کہہ رہے ہو۔ اس جیسی مہارت شاید سوات کے خانزادوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ جبران کے لہجے میں وہی فخر تھا جو کسی گہرے اعتماد سے جنم لیتا ہے۔ ارمان کے ماتھے پر خفگی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ جی نہیں، میں بھی رائڈنگ کر سکتا ہوں، وہ بھی بہت اچھی۔ ارمان جیسے ایک دم سے تب کر بولا۔ خانزادہ سوات کا ہو اور بات غیرت پر آ جائے تو خاموشی کہاں رہتی ہے؟ ارمان، روبان خان نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی، جس پر وہ خاموش ہو گیا، مگر چہرے پر خفگی اور دل میں چنگاری باقی تھی۔ وہ جوش میں آیا تھا، مگر اپنی غیرت کو جیسے دل کے اندر پھر سے سلا دیا۔ جبران؟ حرم جو اس کی کال پر باہر آئی تھی، حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑے جبران کے ساتھ ارمان اور شامر کو دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کی نگاہوں میں سوال بھی تھا اور حیرانی بھی، جیسے وہ خاموش زبان میں پوچھ رہی ہو کہ یہ دونوں یہاں کیوں ہیں۔ شامر کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ وہی سنہری بال، سادہ مگر باوقار لباس، اور ایک عجیب سا سکون جو اس کے ارد گرد فضا کو چھو کر گزرتا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، خاموش ہو کر بھی شور مچاتی ہے۔ اس کے ذہن میں بے ساختہ خیال آیا۔ حرم، ارمان تمہارے ساتھ جائے گا، جبران نے نرم انداز میں کہا، اور بائک کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ حرم نے چابی ہاتھ میں لی، مگر اس کے ہلکے سے اونچے ابرو اور سوالیہ نظروں نے لمحے بھر کو جبران کو لاجواب کر دیا۔ جی جی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ارمان پرجوشی سے بولا۔ حرم نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، سر جھکا کر ہلکا سا مسکرائی، پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولی، کیا یہ میرے ساتھ بائک پر جائے گا؟ یہ جملہ نہیں تھا، ایک باوقار چیلنج تھا۔ ارمان کی رنگت بدل گئی۔ جبران نے ہونٹ دبائے اور شامر اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی بمشکل روکی۔ نہیں نہیں، میں اپنی گاڑی میں آؤں گا، ارمان نے فوراً صفائی دی اور جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ حرم خاموشی سے بائک کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، قدموں میں ٹھہراؤ۔ اس نے اپنے پاؤچ سے دستانے نکال کر پہنے، ہیلمٹ سر پر رکھا اور جیسے ہی انجن سٹارٹ کیا، فضا میں ایک نرم سی گرج پھیل گئی۔ شامر کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس کے ذہن میں بے اختیار ایک خیال ابھرا، یہ لڑکی روشنی کی طرح ہے جسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بائک کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے حرم نے ایک لمحے کو گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اس کی نظریں جبران سے ہوتے ہوئے پل بھر کو شامر سے ٹکرائیں اور وقت ٹھہر سا گیا۔ شامر کی نگاہوں میں کچھ تھا، نہ حیرت نہ سوال، بس ایک گہری خاموشی جو شاید اس کے دل کی زبان تھی۔ واہ، حرم نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی بھی کتنا مشکل ہے، شاید میں ہی آسان نہیں ہوں۔ اگلے ہی پل وہ فل سپیڈ میں بائک بھگاتی ارمان کی گاڑی کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ بائک کی گھن گرج اور مٹی کی خوشبو فضا میں اڑتی ہوئی پیچھے رہ گئی، اور شامر چند لمحے وہیں کھڑا صرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ نہ وہ روایتی تھی، نہ بغاوت میں تھی، بس اپنی حدوں میں مکمل تھی۔ شامر کے دل میں ایک نرم سا احساس ابھرنے لگا، جس کا نام شاید اسے ابھی معلوم نہیں تھا۔ راستے سنسان تھے، مگر ہوا میں وہی آزاد خوشبو تیر رہی تھی جو صرف پہاڑوں میں ملتی ہے۔ حرم فل اسپیڈ سے بائک دوڑا رہی تھی اور پیچھے ارمان بمشکل رفتار کا ساتھ دے پا رہا تھا۔ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ کوئی لڑکی بائک کو قابو میں لیے ہوئے ہے۔ راستہ مڑتے ہی ایک سبزہ زار وادی آ گئی، جہاں پہاڑ جھک کر زمین کو چوم رہے تھے۔ وہاں چند قدیم درخت کھڑے تھے اور ان کے سائے میں پھیلا سبز فرش دل کو ایک لمحے کو ٹھہرنے پر مجبور کرتا تھا۔ حرم نے بائک روکی، ہیلمٹ اتارا اور چند لمحے ارد گرد دیکھنے کے بعد خاموشی سے ایک پتھر پر جا بیٹھی، جہاں سامنے گہری کہانی تھی، یا شاید وہ کوئی پرانی یاد تھی۔
اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں چہرے سے سرکتی ہوئی دھوپ اور سائے کے سنگم میں ایک تصویر سی بن گئی۔ ارمان گاڑی سے اترا، اسے دیکھ کر چند قدم چل کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی رک گیا۔ یہ لمحہ خاموش تھا اور اس کی فطرت ایسی تھی کہ اس لمحے کی بے آواز عظمت کو لفظوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر خود حرم ہی بولی، جیسے اس کے سوال کا جواب پہلے ہی سے سن رکھا ہو۔ یہ جگہ دیکھی نہیں، لیکن محسوس پہلے کی ہوئی ہے۔ وہ نیچے سبزے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چند لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کچھ جگہ ہماری روح کے اندر کہیں محفوظ ہوتی ہیں، ہم بس وقت پر وہاں پہنچتے ہیں۔ ارمان نے شرارتی انداز میں بہت گہری بات کہہ دی۔ حرم نے سر اٹھا کر ایک پل کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ہو سکتا ہے شاید ہم خود بھی کوئی ایسی ہی جگہ ہوں جہاں کچھ لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے۔ یہ جملہ سن کر ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زارون ڈیوٹی سے فارغ ہو کر حویلی کے لیے نکلنے والا تھا۔ کچھ سلجھے اور کچھ الجھے سے بال، سرخ کالی آنکھیں، نیند کی کمی کی وجہ سے سوجے ہوئے پپوٹے، پیشانی پر گہرے بل، کریم شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس، ہاتھ میں اوور کوٹ اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لپٹا۔ اس لمحے وہ نہایت تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسٹاف تبدیلی ہوتی ہے۔ مارننگ شفٹ سے نائٹ شفٹ کی منتقلی کا سلسلہ جاری تھا اور زارون بھی سفید راہداری میں خاموشی کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اچانک اس کے شعور میں ایک چنگاری سے جل اٹھی۔ کافی دنوں سے وہ پریشے زمان سے نہ ملا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ان دنوں خاصی سخت رہی تھی اور اب اس کی روانی کا رخ بلا ارادہ اسی مقصد کی طرف مڑ رہا تھا۔ زارون بے اختیار قدم روم نمبر 7 کی جانب اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ اس نے دوبارہ دستک دی، لیکن غیر معمولی سکوت نے اسے ڈرایا۔ ایک خاموش ٹوٹنے کی آواز نے اس کی بے چینی بڑھا دی۔ آخر کار وہ انتہائی بے قرار ہو کر وارڈ بوائے کو پکارنے لگا، سلیم، سلیم، جلدی روم نمبر 7 کی چابی لے آؤ۔ اس کی آواز میں اضطراب کے ساتھ خوف بھی تھا۔ اسٹاف اس طرف متوجہ ہو گئے۔ سلیم دوڑتے آیا۔ زارون نے فوراً چابی چھین لی، لاک کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی منظر نے اسے پتھر سا کر دیا۔ پریشا بیڈ پر چت لیٹی، چھت کو گھورتے ہوئے۔ اس کی نیلگو بڑی گول آنکھیں بند تھیں، لمبی پلکیں گال گلابی۔ ایسے بے خود کیفیت میں اس کی صورت میں پاکیزگی کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ چند دنوں کی کونسلنگ نے اس کی حالت میں بظاہر بہتری لائی تھی، مگر کوئی کمرہ سے ہٹائی گئی چیز، کوئی شیشہ، کوئی زاویہ جس سے وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، غائب تھا۔ نتیجتاً وہ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے غفور حاسد انداز میں اس کی طرف جھکا۔ وہ ایک وارڈ بوائے تھا جو کئی دنوں سے اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا اور آج موقع پا گیا تھا۔ اس کے پاس الزامات، گھورتی نظروں اور بدنیتی کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ ارے بلبل، مجھ سے کیوں چھپ رہی ہے؟ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ جیسے ہی اس نے قریب آ کر اسے چھونے کی کوشش کی، پریشا نے جواباً چلاتے ہوئے دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ پھر غفور کی ہنسی نے اس کے تحمل کو چیر دیا۔ وہ خوفزدہ سی چیخ نکالنے لگی، مگر غفور اس پر حاوی ہوا۔ تبھی کسی کے قدموں کی جلدی سے آواز نے کمرے کا توازن بدل دیا۔ وہ قدم زارون کے تھے جو وہاں مد مقابل کھڑے تھے۔ پریشے کے ساتھ اس کی شدت، غفور پر قابو پانے کی بے تحاشا توانائی۔ وہ لمحہ جنون اور حکم کا سنگم تھا۔ زارون نے غفور کو ایک گھوسا مارا، پھر دوسرا، اور وہ صرف مار رہا تھا۔ آنکھوں میں غضب کی آگ، لہجے میں قبائلی غضب۔ تزدہ سپی، بدماش، دخنزیر زوی۔ غفور کے قدم لڑکھڑائے، وہ زمین پر گرا۔ زارون کی رگنی زبان سے گالیوں کی بارش جاری رہی۔ وہ واقعی اس لمحے زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے پسٹل نکالی، مگر وہیں ایک آواز کی تیزی نے اسے حرکت میں روکا۔ سر، وہ بے ہوش ہو رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر مشاہدہ کی آواز تھی۔ سر، مریضہ زندہ ہے، اس کی جان بچانا ہمارا فرض ہے۔ بندوق بعد میں، جان پہلے۔ زارون رک گیا۔ اس نے غفور کو ایک آخری لات ماری، پھر بھاگتے ہوئے پریشے کے پاس آیا۔ اے پری، اوپن یور آئیز۔ زارون نے اس کے گال نرمی سے تھپ تھپائے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ پریشے کی سانسیں غیر منظم تھیں، اس کا چہرہ ہلکے زرد اور آنکھوں کے پپوٹے بند تھے۔ وہ لمحہ ایک ڈاکٹر کے لیے نہیں، ایک بے بس انسان کے لیے کٹھن تھا۔ زارون نے فوراً جھک کر اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ کانپتی نڈھال سی گڑیا اس کے بازوؤں میں بے جان تھی، جیسے سانسوں کی ڈور لمحہ بلمحہ کھسک رہی ہو۔ وہ لمبے تیز قدموں سے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھا۔
وہ ایک نیورولوجسٹ تھا، دماغی کیفیات اور مائیگرین جیسے پیچیدہ کیسز روز دیکھتا تھا، مگر آج معاملہ کسی اور کا نہیں، پریشا کا تھا۔ وہ لڑکی جس کی خاموشی اسے اپنے اندر گونجتی سنائی دیتی تھی۔ پریشا کو شدید مائیگرین کا دورہ پڑا تھا، جس میں وقت کا ہر سیکنڈ اہم ہوتا ہے۔ ذرا سی تاخیر اس کی زندگی کی چراغ کو بجھا سکتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی طویل جدوجہد، دوا کے زیر اثر سانسیں واپس آئی، مشین پر ہلکی سی حرکت، وہ نازک پلکیں جو مدھم سی لرزی۔ وہی لمحہ تھا جہاں زارون نے گہرا سانس لیا، جیسے پوری کائنات کا بوجھل ایک پل کو ہلکا ہو گیا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی، انڈر آبزرویشن، مکمل نرمی، خاموشی اور سائے میں لپٹی۔ زارون آہستگی سے وارڈ کے ایک کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھا، سر ہاتھوں میں تھامے، ذہن میں بار بار وہی سوال، اگر میں کچھ پل اور لیٹ ہو جاتا، اگر میں نہ آتا، اگر سلیم چابی نہ لاتا۔ سوچوں کا دائرہ اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا، اس کا دل، دماغ، وجود سب لرز رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نشا کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ سر، آر یو اوکے؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا پریشے کے لیے یوں مضطرب ہونا اسے اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے زارون کی توجہ کی خواہاں تھی، خاموشی سے ہر لمحہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے امید باندھی رہی کہ شاید کبھی وہ بھی اس کی نظر میں کچھ بن جائے۔ لیکن آج وہ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی چہرہ دیکھ رہی تھی، پریشا زمان کا۔ ہاں مس نشا، آئی ایم اوکے، یو مے گو ناؤ، آئی ول مینیج ایوری تھنگ۔ ہاں مس نشا، میں ٹھیک ہوں، آپ جا سکتے ہیں، میں باقی سب سنبھال لوں گا۔ زارون نے بغیر اس کی جانب دیکھے سرد اور مختصر لہجے میں کہا۔ نشا لب بھیجے ناپسندیدگی سے رخ موڑ کر چلی گئی، اس کے دل میں حسد کی ایک گہری لکیر چھوڑتی ہوئی۔ زارون کی نظریں اب دوبارہ پریشا کے چہرے پر مرکوز تھی، جو اب بھی ہوش میں نہیں تھی، مگر اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا، بے ہوشی میں بھی ایک بے آواز فریاد، شاید زخم یاد دلانے کے لیے کافی تھی۔ زارون کی مٹھیاں ضب سے بھیج گئیں، دل جیسے سینے کی ہڈیوں کو چیرنے لگا۔ وہ لمحہ صرف ایک ڈاکٹر کا نہیں، ایک مرد کا، ایک محافظ کا، ایک مجرم سا نادم انسان کا تھا۔ اس نے خاموشی سے فون اٹھایا، اسکرین پر ایک نام ٹائپ کیا، حیدر خان۔ رابطہ ملتے ہی اس کی آواز میں ایک انجان سی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تھا، ایک فیصلہ جو اب نہ کرتا تو شاید کبھی نہ کر پاتا۔ پریشا کے آنکھوں کے آنسو اس کے دل پر مہر ثبت کر چکے تھے۔ السلام علیکم خالہ جان، زرینہ خاتون، جو شام کا کھانا کھا کر سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، یہ آواز سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ لمحہ بھر کو لاؤنج میں موجود سب کے جسم ساکت ہو گئے۔ دروازے پر کھڑا وجود وجاہت اور وقار کی مکمل تصویر تھا، بلیک پینٹ، سفید شرٹ اور اوور کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی، پاؤں میں مہنگے لیدر شوز، چمکتی آنکھیں اور رنگت میں گھلی سرخی۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہ بلاج دراب خان زادہ تھا، پاکستان کا نامور وکیل، اور زارا خان کا سابقہ منگیتر۔ کہانی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ پرانی گرہیں اب کھلی نہ تھیں، کئی نئی الجھنیں سر اٹھا چکی تھیں۔ کیسی ہیں آپ خالہ جان؟ بالاج آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زرینہ خاتون کے پاس آیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے۔ سب لوگ اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وقت اچانک پیچھے پلٹ رہا ہو۔ کیسے ہو لالا؟ دل شیر، جس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، بالاج سے لپٹ گیا۔ میں ٹھیک ہوں دل، تم کیسے ہو؟ بالاج نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ وہ گرد و نواح پر نظر دوڑا رہا تھا، لیکن جسے وہ تلاش رہا تھا وہ موجود نہ تھی۔ خالہ جان، باقی سب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ زرینہ خاتون نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا سفیر کو خان نے بیرون ملک بھیجا ہے کام سے، اور خان ڈیرے پر ہیں، آتا ہی ہوگا۔ اور زارا، وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ یہ سوال جیسے پورے ماحول پر بم بن کر گرا۔ زرینہ خاتون کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ خالہ جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بالاج کا دل کسی اندیکھے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ اشر، جو اس کا سامان لیے دروازے پر کھڑا تھا، قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ماحول کی کشیدگی اسے منجمد کر چکی تھی۔ زارا کہاں ہے؟ بالاج کی آواز اب ایک سوال نہیں، دہاڑ بن چکی تھی۔ اسی وقت شیر خان حویلی میں داخل ہوئے اور ان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو گھبراہٹ چھلک گئی۔ زارا کو سفیر کے بدلے ونی کر دیا گیا ہے، دل شیر نے بمشکل لب کھول کر سچ بیان کیا۔ بالاج زرینہ خاتون کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کے آنسو سے سچ کا خون رس رہا ہو۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ بالاج کی آواز میں برف سی سردی
اور آتش کی سی جلن تھی۔ یہ وہ بالاج نہیں تھا جو چند لمحے پہلے شفقت سے ان کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ یہ خان دراب تھا جو زارا کے تقدس کا محافظ تھا۔ تایا جان نے دل شیر کے بولتے ہوئے بالاج کا رخ شیر خان کی طرف ہو گیا جو پسینے میں شراب و ندامت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کس سے پوچھ کر آپ نے زارا کو ونی کیا؟ بالاج قدم بقدم چلتے ان کے قریب آیا۔ کس کے ساتھ ونی کیا؟ اس نے شیر خان کا کالر دبوچ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کو ونی کرنے کی؟ خون آپ کے بیٹے نے کیا اور قربانی کے لیے میری زارا کو پیش کر دیا تو ایسے فیصلے پر۔ اس نے جھٹکے سے کالر چھوڑا اور سر جھٹکتے ہوئے صحن میں رکھا ایک بڑا سا گملہ اٹھایا اور دیوار پر لگے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ جیسے ساری حویلی چیخ اٹھی۔ چپ، بالکل چپ، اگر کسی کی آواز نکلی گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ بالاج کی گراہٹ سن کر سب کی آواز گلے میں دب گئی۔ اشر، گاڑیاں نکالو، سب گارڈز کو لے کر آؤ، 1 سیکنڈ کے اندر۔ اس کی کمان جیسی آواز سے شیر خان کی جان حلق میں آ گئی۔ بالاج تم کیا کر رہے ہو؟ اگر زارا کو واپس لائے تو وہ لوگ سفیر کو مار دیں گے، اعلان جنگ ہو جائے گا۔ شیر خان نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ لوگ سفیر کے ساتھ جو چاہے کرے، زارا میری منگیتر ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ونی نہیں بنے گی۔ اگر اب کوئی میرے راستے میں آیا تو اسے زمین میں گاڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ جاتے جاتے وہ شیر خان کے قریب رکا۔ اور ہاں، اب آپ صرف اپنا سوچیں، مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے پار کر گیا۔ پیچھے شیر خان سکتے میں رہ گئے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ ان کے ایک فیصلے نے جنگ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ چند لمحوں بعد حویلی سے 4 گاڑیاں زارا خان کی آزادی کے لیے روانہ ہو چکی تھیں، ایک نئی لڑائی کے آغاز کے ساتھ۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ لڑکی پاگل ہے اور تم تو نہیں پاگل ہو گئے؟ ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا خاندان کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ جو نام اس نے بتایا وہ سچ ہے یا جھوٹ کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ ایک ذہنی مریض ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو زارون۔ حیدر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کب سے ضبط سے کام لے رہے تھے لیکن زارون تھا کہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ زارون نے کچھ دیر پہلے انہیں کال کی تھی اور اب وہ روبان خان اور شامیر کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھے۔ باران چونکہ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں حویلی میں ہی رک گیا تھا۔ بابا وہ پاگل نہیں ہے، وہ ایک صدمے سے گزری ہے۔ اگر اسے گھر جیسا ماحول، پیار اور خیال ملے گا تو خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ بس آپ ایک بار اسے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ زارون کی آواز میں ضد بھی تھی اور ایک عجب نرمی بھی جو حیدر خان کو اور چڑھا رہی تھی۔ زارون تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ حیدر خان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور سر پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس وقت کیبن کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ اندر روبان خان اور شامیر بیٹھے تھے مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز اندر نہیں جا رہی تھی۔ بابا آپ بھی تو میری بات نہیں سن رہے۔ زارون کے لہجے میں اب بھی وہی ضد تھی۔ زارون دیکھو، میں نے اور لالا نے پری گل کو تمہارے لیے سوچا ہے۔ یہ سنتے ہی زارون چونک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھا جو اب نظریں اس سے نہیں ہٹا رہے تھے۔ آنسو بھی روبان خان نے یہ بات چھیڑی تھی اور حیدر خان نے بھی فوراً رضامندی دے دی تھی مگر اب زارون کی یہ ضد انہیں الجھا گئی تھی۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ گل بھابھی مجھ سے بڑی ہیں، میری بہن جیسی ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ میرے شہزی لالا کی بیوی نہیں ہیں۔ زارون کے لہجے میں ناگواری تھی اور نظر میں شکوہ۔ حیدر خان اس کی بات پر نظریں چرا گئے۔ بیٹا وہ شہزاد کی بیوی نہیں منکوہا تھی، اب بیوہ ہیں اور عمر کا فرق تو صرف 3 مہینے کا ہے۔ اور رہی بات بہن جیسی لگنے کی تو بابا پلیز، زارون نے سخت لہجے میں بات کاٹی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ اگر آپ کو گل بھابھی کی شادی کرنی ہے تو شاہ لالا سے کروا دیں لیکن مجھے اس معاملے سے دور رکھیں۔ اس نے یہ کہہ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زارون دیکھو، شامیر کے لیے ہم نے سائرہ کا سوچا ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی زارون نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے ہی جرگے میں ونی کی بات اٹھائی تھی، ورنہ ہم تو سفیر کو ہی خون بہا میں لیتے اور بات ختم ہو جاتی۔ اب ہمیں سائرہ کے لیے شامیر کو رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ تم جانتے ہو ہم پری گل کے لیے شامیر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ زارون تھوڑی دیر خاموش رہا، دانتوں سے ہونٹ چباتا رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جذبات میں اس نے کچھ ایسا کر دیا جو حساب برابر نہیں آنے دے رہا۔ بابا پلیز مجھے ان سب میں مت الجھائیں، میں صرف پریشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
آپ صرف ایک بار اس سے مل لیں، بہت پیاری سیدھی سادی سی لڑکی ہے۔ زارون کے لہجے میں جیسے کوئی اور ہی بات چھپی تھی۔ حیدر خان نے غور سے بیٹے کو دیکھا، جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میرا مطلب بس ایک بار مل لینا، اس نے شرمندہ سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ آخر کار حیدر خان نے ہار مان ہی لی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو، لیکن میں لالا کو کیا کہوں گا؟ بابا آپ دی گریٹ حیدر خان ہے، یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے؟ زارون ہنسا، لیکن باپ کی گھورتی نظروں نے اسے فوراً سنجیدہ کر دیا اور وہ جلدی سے اندر چلا گیا۔ اگر تم دونوں باپ بیٹے نے خود ہی باتیں کرنی ہیں تو ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ روبان خان نے بالکنی سے باہر آتے زارون اور حیدر خان کو ایسے گھورا جیسے ان کی کلاس لینی ہو۔ وہ دونوں کب سے شامیر اور روبان خان یہاں بیٹھا کر خود بالکنی میں نجی میٹنگ فرما رہے تھے۔ روبان خان کی بات پر حیدر خان تھوڑا سا گڑبڑا گئے، جس پر شامیر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور باپ کو دیکھا جو اب نظریں زارون پر گاڑ چکے تھے۔ شامیر نے بلیک شرٹ پر کریم لیدر جیکٹ اور بلیک پینٹ پہن رکھی تھی، بال فوجی سٹائل میں سلیقے سے سجے ہوئے تھے، جبکہ حیدر خان اور روبان خان دونوں شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ روبان خان نے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پر سفید شال اوڑھی تھی اور حیدر خان نے گندمی شلوار قمیض پر گرے شال لی ہوئی تھی۔ نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ حیدر خان نے فوراً بات سنبھالی اور روبان خان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے دوبارہ بالکنی کی راہ لی۔ اس بار دروازہ بند کرنا نہ بھولیں۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے نالائق سپوت کی وجہ سے روبان خان نے ان کی خاصی کلاس لینی ہے اور وہ منظر سب کے سامنے نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے بابا تمہیں لے کر بالکنی میں بند ہوئے، اب تایا جان کو لے گئے۔ آخر چکر کیا ہے؟ شامر نے مشکوک نظروں سے زارون کو دیکھا، جو گہرا سانس لیتے ہوئے پوری کہانی شروع سے آخر تک سنانے لگا۔ شامیر تو جیسے حیرت سے اچھل پڑا، وہ فتنے کو آنکھیں نکالنے لگا جس نے اسے ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ زارون، تم نے بابا کو میرے لیے پری گل کا رشتہ سوچنے کا کہا؟ زارون نے پوری معصومیت سے دانت نکالتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے اس نے کوئی شاباشی کا کام کر دیا ہو۔ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت زارون کا منہ توڑ دے۔ میں کیا کروں تیرا یار؟ شامیر نے دانت پیستے ہوئے چھت کی طرف دیکھا۔ کیوں لالا، میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ زارون نے معصوم آنکھوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ بے قصور ہوں، بس تھوڑا سا رشتہ پکا کرا دیا۔ زارون، شامیر نے گہری سانس لیتے ہوئے پوری بات اس کے گوش گزار کی۔ زارون نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ لالا، میری ناک کے نیچے تمہیں محبت ہو گئی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ بھی مس سنجیدہ سے؟ زارون نے حرم کے لیے نیا خطاب رکھ چھوڑا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے اس کے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کوئی تاثر نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہی نام مناسب لگا۔ تو کیا تیری ناک پر بیٹھ کر کرتا محبت؟ اور تمیز سے، نام ان کا حرم جی ہے۔ شامیر پہلے تو ناک کی بے عزتی پر جھنجھلایا، پھر حرم جی پر جیسے خود کو تھپڑ مارنے کو تیار ہو گیا۔ بس کر اب، بابا آ رہے ہیں۔ شامیر نے بالکنی کی طرف دیکھا جہاں سے حیدر خان باہر نکل رہے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں وہی غضب چھپا تھا جو زارون کے کان کھینچنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ روبان خان ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آئیے برخودار، ملوائیے ہمیں اس بچی سے جس کے نصیب آج سے بگڑنے والے ہیں۔ روبان خان نے زارون کو گھورتے ہوئے کہا۔ زارون اتنا سا منہ لے کر آ گیا۔ تایا جان، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ زارون نے بمشکل صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن روبان خان کی تیز گھوری نے اس کی زبان بند کرا دی، دانتوں میں دبا کر۔ پریشے کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سب کے چہروں پر مختلف تاثرات تھے۔ دروازہ کھلا تو اندر کا منظر سادہ مگر خاص تھا۔ پریشا جو خاموشی سے سیب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چبا رہی تھی، یکدم چونکی۔ اس کی نظریں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے دروازے پر آ رکی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! پریشا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہی ڈاکٹر شیزا سے لپٹ گئی۔ وہ واحد چہرہ تھا جو اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، ورنہ معمولی سی آہٹ پر بھی وہ پینک میں چلی جاتی تھی۔ زارون نے پہلے ہی شیزا کو کال کر کے بلا لیا تھا، جانتا تھا پریشا اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرے گی۔ پری ریلیکس کرو، یہ سب زارون سر کے گھر والے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ڈاکٹر شیزا نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے دھیرے سے سمجھایا۔ پریشا کی گرفت ڈھیلی ہوئی، سانسیں معمول پر آئی، مگر وہ ابھی نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر شیزا، آپ نے ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود میری ایک کال پر آنے کا وقت نکالا، میں واقعی بہت ممنون ہوں۔ زارون نے دھیمے اور شائستہ انداز میں شکریہ ادا کیا۔ سر، پری میرے دل کے بہت قریب ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ کسی پر بھی اثر چھوڑ دے۔ آپ نے بلایا، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔
شیزا نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا اور پریشا کے قریب بیٹھ کر اسے ایک اور سیب کا ٹکڑا پکڑا دیا جسے وہ خاموشی سے چبانے لگی۔ زارون نے آہستگی سے قدم بڑھایا اور کہا، بابا، یہ ہے پریشا زمان۔ یہ سن کر حیدر خان اور ربان خان آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور نرمی دونوں تھی۔ دونوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس اجنبی نہیں لیکن نیا ضرور تھا۔ ڈاکٹر شیزا یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان جیسے سخت گیر سردار ایک ذہنی و جذباتی کمزور بچی پر اس قدر شفقت سے ہاتھ رکھتے حیرت انگیز تھا۔ زارون نے اس کی حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے بات واضح کی، ڈاکٹر شیزا، میں پریشا سے نکاح کر رہا ہوں۔ شیزا نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوشی نے لے لی۔ سر، آپ واقعی؟ جی، زارون نے ہلکی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ شیزا نے بے اختیار رخ موڑا اور پریشا سے پوچھا، پری، کیا تمہیں زارون سر سے ڈر لگتا ہے؟ پریشا نے چند لمحوں کی توقف کے بعد آہستہ سے سر اٹھایا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ زارون کی مونچھوں تلے ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری جو دیر تک اس کے لبوں پر ٹھہری رہی۔ یہ تم سے نکاح کرنا چاہتے، کیا تم راضی ہو؟ شیزا کا لہجہ اتنا دھیما تھا جیسے وہ اسے آواز سے نہیں جذبے سے مطمئن کرنا چاہ رہی ہو۔ پریشا نے مختصر لمحے کی توقف کے بعد اذوات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس شخص کو قبول کر رہی تھی جس نے اسے ایک مریضہ کے بجائے انسان سمجھا تھا۔ وہ اب خود کو اس ہسپتال میں غیر محفوظ سمجھ رہی تھی، اس لیے فی الحال یہی بہتر تھا۔ زارون نے نکاح خواہ کو بلایا۔ کچھ ہی دیر میں زندگی کے رشتوں کی ایک نئی لکیر کھینچ چکی تھی۔ پریشا زمان اب پریشا زارون حیدر خان بن چکی تھی۔ سب نے مبارکبادی دی۔ ماحول خوشی سے بھر گیا۔ سر، اب تو جلدی سے منہ میٹھا کروا دیں، ڈاکٹر شیزا جوش میں بول گئی۔ پھر جیسے کچھ یاد آ گیا وہ فوراً رکی۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر شیزا، فضل، پورے اسٹاف میں مٹائی بانٹ دو۔ زارون نے مسکرا کر اس کی جھجک کم کی اور آہستہ سے آگے بڑھ کر پریشا کا ہاتھ تھاما، اسے نرمی سے اٹھایا اور کہا، چلیں۔ حیدر خان، ربان خان اور شامیر کمرے سے نکل چکے تھے۔ زارون پریشا کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ پریشا بار بار مڑ کر شیزا کو دیکھ رہی تھی جو دروازے پر کھڑی خاموشی سے مسکرا کر اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ خان حویلی کے باہر شور برپا ہوا جب ایک کے بعد ایک سیاہ شیشوں والی چمچماتی گاڑیاں گیٹ کے باہر آ رکی۔ گیٹ کھولو، بالاج خانزادہ کے ڈرائیور نے رعبدار آواز میں چوکیدار سے کہا۔ چوکیدار ایک لمحے کو سہم گیا، پھر جلدی سے بولا، صاحب سے پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور وہ دوڑتا ہوا اندر کی طرف لپکا۔ حویلی کے اندر اس وقت خواتین لاؤنج میں تھی۔ باران اپنے کمرے میں کسی اہم میٹنگ میں مصروف اور زارا کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خان صاحب، خان صاحب، چوکیدار نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، مگر باران کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، آواز اندر تک نہیں پہنچی۔ زر خان حویلی کا وفادار پرانا ملازم فوراً وہاں پہنچا۔ شفیق، کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ خان، کوئی بالاج خان زادہ ہے، درجنوں لوگوں کے ساتھ، رعبدار آدمی لگتے ہیں، خان صاحب کو خبر دوں؟ زر خان کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار تھے، اتنے برسوں میں اس نے ایسی آمد و رفت کم دیکھی تھی۔ زنان خانے کی طرف شور کی آواز گئی تو زوبیہ خانم نے چونک کر پوچھا، ساجدہ، ذرا دیکھو تو کیا ہنگامہ ہے باہر؟ ساجدہ تیزی سے نکلی اور زر خان سے جا ملی۔ کیا معاملہ ہے خان؟ کوئی بالاج خانزادہ ہیں، خان سختی سے کہہ چکے ہیں کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، اب بتاؤ کیا کریں؟ زر خان نے لب بھینچتے ہوئے کہا، ہمیں خود بتانا پڑے گا۔ ساجدہ جلدی سے زنان خانے کی طرف لپکی۔ زر خان اپنی بیوی کی پھرتی دیکھ کر رہ گیا۔ ادھر بالاج خانزادہ نے ایک سرد نگاہ گیٹ پر ڈالی اور بغیر کسی تاخیر کے حکم دیا، اشر، دروازہ کھلواؤ۔ اشر نے لمحہ ضائع کیے بغیر ایک ہوائی فائر کیا اور گیٹ کھل گیا۔ سب ملازموں نے افسوس کے ساتھ اس نئے ملازم کو دیکھا جو بنا کچھ سوچے سمجھے دروازہ کھول گیا تھا۔ بالاج خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد میں ایک شاہانہ جلال تھا اور آنکھوں میں غضب جو پہاڑیوں میں جنم لینے والے مردوں کی پہچان ہوتی۔ خانم جی، ساجدہ ہانپتی ہوئی زنان خانے میں پہنچی۔ باہر کوئی بالاج خانزادہ آئے ہیں۔ سناٹے میں جیسے دھماکہ ہوا۔ زہرا جو ہاتھ میں ٹرے لیے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے شیشے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری۔ تڑاک کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ زہرا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، شال کندھے سے سرک گئی تھی۔ وہ گمسم دروازے کی جانب بڑھی، لیکن بالاج خانزادہ پہلے ہی حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ کون ہو تم اور کیسے اندر آئے؟ زوبیہ خانم کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ حبہ خانم اور اسما خانم بھی کھڑی ہو گئی۔
बालाज लाला, ज़ारा के लबों से मध्यम सी आवाज़ निकली। बालाज की नज़रें ज़ारा पर जमी थी। पठानी फ्रॉक, गुंदी हुई चुटिया, हल्की कपकपाहट, ये वही ज़ारा थी, उसकी ज़ारा। ज़ारा, वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आया। सब ख़वातीन दम बखुद रह गई। ज़ारा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बालाज ने उसकी कलाई अपने हाथ में लेते हुए ऐलान किया। फ़िज़ा में सनसनी फैल गई। ज़रमीने ने यह मंजर देखा तो बर्क़ रफ्तारी से ऊपर के मंजिल की तरफ भागी। बारान के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। बारान ने मीटिंग रोककर दरवाज़ा खोला। क्या हुआ ज़रमीने? मैं काम में था। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। ज़रमीने ने जो कुछ कहा वो सुनकर बारान खान की आंखों में जैसे भड़कते शोले आ गए। तुम कमरे में जा, मैं देखता हूँ। उसने अपनी शाल झटकी और कदमों में तूफ़ान लिए नीचे की तरफ बढ़ा। नीचे का मंजर नाकाबिले यकीन था। जनान खाने के बीचों बीच एक अजनबी मर्द ज़ारा की कलाई थामे खड़ा था। बारान की आंखों में खून उतर आया। वो बेतहाशा गुस्से से आगे बढ़ा। बालाज की पुश्त से आकर उसे ज़ोरदार धक्का दिया। कौन हो तुम? और हौसला कैसे हुआ मेरी हवेली में घुसने का? उसकी दहाड़ पूरी हवेली में गूंजी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़ारा को वनी में देने की? बालाज की गरजदार आवाज़ ने मुकाबिल को जवाब दिया। मेरी ज़ारा है वो, मेरी मंगेतर। अगर बदला लेना था तो मर्द बनकर लेते, एक औरत को क्यों निशाना बनाया? ये सुनते ही बारान की आंखें ज़ारा पर पड़ी जो लरसती खड़ी थी। ख़बरदार अगर दोबारा मेरी औरत का नाम लिया। बारान ने बालाज के चेहरे पर पहला मुक्का रसीद किया, एक के बाद एक बार, गोया उसके गुस्से का सैलाब टूट पड़ा। वो मेरी मंगेतर है। बालाज भी पीछे नहीं हटा। वो मेरी बीवी है। बारान की आवाज़ उससे दुगनी बुलंद थी और हाथों में शिद्दत दो चंद। अब दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। एक जानिब ज़ारा का बचपन, दूसरी तरफ उसकी हालिया हकीकत। मुलाजमीन कमरे के बाहर बेबस खड़े थे। कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ख़वातीन खौफ से चीख उठी। ज़ारा साकित खड़ी थी, जैसे होश व हवास छोड़ चुकी हो। ये सब क्या हो रहा है? और ये अंदर से आवाज़ें? मर्द हजरात जो अभी अस्पताल से वापस आए थे, पोर्च में सारी गाड़ियाँ और गार्ड्स देखकर हैरान रह गए। अंदर से आती तेज़ आवाज़ें सुनकर वो सब भी बेचैन हो गए और अंदर की जानिब दौड़े। परीशा रास्ते में सो गई थी, इसलिए ज़ारून ने उसे गाड़ी में ही रहने दिया था। क्या हो रहा है यहाँ? रुबान खान और हैदर खान ने जब जनान खाने में किसी गैर मर्द को देखा तो गुस्से से दहाड़े, जबकि शामिर और ज़ारून ने आगे बढ़कर बारान और बालाज को अलग कर दिया, जो एक दूसरे से अच्छे खासे लड़ चुके थे। कौन हो तुम और किस हिम्मत से हमारी हवेली में घुसे? रुबान खान ने तेज़ लहजे में पूछा। मेरी मंगेतर है ज़ारा, जिससे आप लोग खून बहा में लेकर आए हैं, बालाज ने पूरी शिद्दत से जवाब दिया। ये सुनकर सब मर्दों को मामले की संगीनी समझ आ गई। देखो, हमने ज़बरदस्ती नहीं की, शेर खान ने खुद इस लड़की को हमारे हवाले किया है। हैदर खान ने मामला संभालने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने वनी पर जोर डाला था, बालाज ने सख्ती से कहा। हैदर खान ने ज़ारून को घूरा, जो शर्मिंदा सा खड़ा था। नहीं है तेरी मंगेतर, वो मेरी बीवी है, ज़ारा बारान हैदर खान। वो हैदर खान की बहू और बारान खान की औरत है। ख़बरदार अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो। बारान ने फिर से चीख कर बालाज की तरफ कदम बढ़ाया, मगर शामिर ने उसे रोक दिया। बालाज ने ज़ारा की तरफ कदम बढ़ाए। ज़ारा, तुम मेरे साथ चलो, ये लोग नहीं जानते कौन हूँ मैं। वो उसका बाजू पकड़ने लगा। बारान ने एक ही जस्त में ज़ारा को अपने पीछे खींच लिया, जो अब उसके पुश्त के पीछे छुप चुकी थी। ज़ारा की कपकपाती मगर पुरजोर आवाज़ सुनाई दी। बालाज लाला, मैं नहीं जाऊंगी। सबकी नज़र ज़ारा पर मरकूज़ हो गई। वो बारान की पुश्त से अपनी मुट्ठियों में कमीज़ जकड़े कपकपा रही थी, मगर उसके अल्फाज में एक हिचकिचाहट के साथ ज़िद और हिम्मत थी। ज़ारा, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं इन सबको देख लूँगा, बालाज ने नर्म लहजे में कहा। लेकिन ज़ारा ने अपने सर को ज़ोर से नफ़े में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर बारान ने बालाज को तंजिया भरी नज़रों से देखा, जिससे बालाज का रंग सुर्ख हो गया। बारान ने ज़ारा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सुन लिया तुमने, वो नहीं जाएगी। वो उसे अपनी तरफ खींचने लगा। ज़ारा जिस्मानी तौर पर बेबस थी, मगर उसकी आंखों में वही हिम्मत और ज़िद जली हुई थी जो उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। दोबारा हमारी हवेली में बिला इजाज़त दाखिल हुए तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे, रुबान खान ने धमकी दी। बालाज ने खूंखार नज़रों से
سب کو گھورتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زارا کی نظریں باران کی آنکھوں میں تھی، وہ کپکپا رہی تھی مگر اندر سے کچھ زیادہ پختہ تھی، ایک عورت جو اپنی جگہ جیتی جاگتی ہے چاہے حالات کتنے ہی سخت ہوں۔ باران سب پر ایک نگاہ ڈالتا اس کا بازو پکڑے سیڑھیاں عبور کرتا چلا گیا۔ لالا، میں پری کو لے کر آتا ہوں، زارون نے آہستگی سے شامیر سے کہا اور پورچ کی طرف بڑھ گیا جہاں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کی پری اس کی ہی شال میں لپٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ بے حد آہستگی سے اسے بازوؤں میں اٹھاتا اس کا سر اپنے کندھے سے لگائے اندر لے آیا۔ زارون، یہ کون ہے؟ اسما خانم نے چونک کر پوچھا جب انہوں نے زارون کو ایک لڑکی اٹھائے دیکھا۔ وہ لڑکی جو بے خبر نیند میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ زارون کی نظریں فوراً باپ پر جا ٹھہریں۔ بابا، اس نے ہلکی سی جھجک اور التجا بھری نگاہوں سے حیدر خان کو دیکھا۔ حیدر خان نے مختصر سے اشارہ کیا، لے جاؤ اسے اندر۔ زارون فوراً پریشے کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر اسما خانم نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا تو حیدر خان نے انہیں لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو، میں سب بتاتا ہوں۔ سب کے بیٹھتے انہوں نے زارون اور پریشے کے نکاح اور اس کی ذہنی حالت کے متعلق سب کچھ تفصیل سے سنا دیا۔ سب نے بغور سنا اور کسی نے کھل کر اعتراض نہ کیا سوائے حبہ خانم کے، جن کے دل میں چنگاریاں سلگنے لگیں۔ ایک کو تو نکالنے کا موقع نہیں ملا، اب ایک اور آ گئی۔ وہ دل میں بھناتی رہ گئی مگر لب خاموش رہے۔ کھانا تیار ہے کیا؟ بڑی زور کی بھوک لگی ہے۔ شامیر نے ہنسی میں بات کا رخ بدلا۔ وہ نظریں دوڑاتی کسی مخصوص چہرے کو تلاش کر رہا تھا۔ مورے، ارمان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، اس نے اچانک پوچھا۔ بچہ وہ تو دوپہر کو گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا، اسما خانم نے سادہ انداز میں کہا، لیکن اس جواب نے سب کو چونکا دیا۔ شامیر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ حرم بھی ساتھ تھی اس کے، وہ آہستگی سے بولا تو جیسے ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ حیدر خان کی آواز میں اب فکر شامل تھی۔ شامیر، فوراً پتہ کرواؤ، وہ اکیلا نہیں ہے، حرم بھی اس کے ساتھ ہے۔ جو ٹینشن ابھی ختم ہوئی تھی وہ پھر ایک نئے خدشے میں بدل چکی تھی۔ سب کے چہروں پر فکر کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ کیا مطلب؟ حرم ارمان کے ساتھ کہاں گئی ہے؟ اسما خانم نے بے چینی سے پوچھا۔ شامیر نے سب کو پوری بات بتائی جس سے زوبیہ خانم تب گئی۔ خان، تم کیا کرتے ہو؟ کیوں بھیجا بچی کو ارمان کے ساتھ؟ تم جانتے ہو کیسا پاگل ہے وہ بائک کے پیچھے؟ روبان خان بے بس ہو گئے۔ خانم، ہم نے نہیں بھیجا۔ زوبیہ خانم نے غصے میں رخ موڑا۔ روبان خان سر جھکا گئے۔ ان کے لیے زوبیہ خانم کے سامنے بولنا ہمیشہ سے مشکل رہا تھا۔ خان صاحب دیکھیے۔ ساجدہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اس کے پیچھے سب کے قدم داخلی دروازے کی سمت پلٹ گئے۔ جیسے ہی سب نے دروازے کی جانب نظر کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور لب واہ ہوئے۔ سامنے سے حرم مکمل بے ہوش ارمان کو اپنے کندھے پر لادے اندر داخل ہو رہی تھی۔ باریک پینسل ہیلز میں اس کا توازن قابل تحسین تھا۔ ایک ہٹے کٹے مرد کو اس طرح سہولت سے اٹھائے لاتی وہ کسی انڈرٹیکر کے نسوانی روپ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صوفے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے ارمان کو صوفے پر گرا دیا۔ سب کے حواس جیسے اسی لمحے بحال ہوئے، فوراً ارمان کی طرف لپکے۔ اس کے چہرے اور قمیض پر خون کے چھینٹے تھے جبکہ حرم کے ہاتھ اور چہرے بھی خون آلود تھے۔ شامیر پریشان ہو کر حرم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ زوبیہ خانم کی آواز بلند ہوئی۔ یہ کیا ہوا ارمان کو؟ اور تم اسے کیسے، مطلب کندھے پر اٹھا کر؟ زوبیہ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پوچھے اور کہاں سے آغاز کرے۔ حرم نے ملازمہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے تنقیدی نظروں سے سب کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، ایک بھیڑیا دیکھ کر بے ہوش ہو گیا یہ۔ آپ لوگوں نے اسے میری حفاظت کے لیے بھیجا تھا یا مجھے اس کی؟ اس کی بات پر سب کے چہرے شرمندگی سے سرخ ہو گئے۔ حرم نے چند گھونٹ پی کر گلاس واپس ملازمہ کو دیا، پھر یکا یک کہا، رکیں، اس کے لیے بھی پانی لائیں۔ پھر جیسے ہی ملازمہ پانی لائی، حرم نے گلاس کا پانی ارمان کے چہرے پر چھڑکا۔ ارمان چونک کر ہوش میں آیا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غائب دماغی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن اگلے ہی لمحے اسے جنگل کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بوکھلا کر شامیر کے قریب گیا اور چیختے ہوئے بولا، لالا، یہ عورت انسان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شامیر نے اس کی طرف سختی سے دیکھا۔ حرم کا ارمان کو یوں اٹھا کر لانا شامیر کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لالا، وہاں ایک بہت بڑا بھیڑیا تھا، اتنا بڑا، لیکن اس نے تو پلک جھپکتے میں مار گرایا اسے۔ ارمان نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا اور تقریباً ہانپتے ہوئے بولا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھوں سے بھیڑیا کی سائز کی منظر کشی کرنے لگا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، نظریں حرم پر جم گئی۔
یہ اوور ریاکٹ کر رہا ہے، اتنا بڑا بھی نہیں تھا جتنا یہ بتا رہا ہے۔ حرم نے بیزاری سے آنکھیں گھمائے اور کہا۔ یہ کہہ کر وہ بلا التفات اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ادھر آؤ، تم بتاؤ ہوا کیا تھا؟ زرمین نے زور سے ارمان کے قریب آئی اور سوال داغا۔ ارمان نے معصومیت سے سب کی طرف دیکھا، جیسے خود بھی ابھی تک پوری طرح ہوش میں نہ ہو۔ کچھ دیر پہلے چلیں، کافی دیر ہو گئی۔ ارمان نے پہاڑ کے کنارے بیٹھی حرم کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ جس علاقے میں وہ پہنچ چکے تھے وہاں جنگلی جانور کا خطرہ ہوتا تھا۔ ارمان کو یہاں آنے کی سخت ممانعت تھی، لیکن جب حرم رائڈنگ کرتے کرتے یہاں تک آ گئی تو اسے بھی آنا پڑا۔ ڈرائیور ساتھ نہیں تھا، اب بس وہ دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ اگر تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، میں کچھ دیر اور یہاں رکوں گی، حرم نے سیدھے لہجے میں کہا۔ نظریں ابھی تک سامنے گہری کھائی پر تھی، جیسے وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہو۔ چاروں طرف سناٹا تھا، لمبے لمبے درخت، جھاڑیاں، ٹھنڈی ہوائیں اور تیزی سے چھاتا اندھیرا، سب کچھ مل کر ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ پلیز واپس چلیں، یہاں خطرناک جانور ہوتے ہیں، اندھیرا بھی ہو چکا ہے، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ارمان نے پریشان ہو کر کہا، مگر حرم نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ایک عجیب سی گرراہٹ سنائی دی۔ دونوں فوراً چوکنے ہو گئے۔ حرم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ کوئی جانور قریب ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی نہیں، ارمان کی فکر تھی، جو اس کی وجہ سے پھنس سکتا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا، لمبا، خونخوار بھیڑیا نکل کر سامنے آیا۔ ارمان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارمان، تم فوراً یہاں سے نکلو، میں دیکھ لیتی ہوں، حرم نے کہا اور فوراً جھک کر اپنے شوز سے خنجر نکالا۔ لیکن آپ اکیلی؟ ارمان کی آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، ابھی فوراً نکلو یہاں سے، حرم نے سختی سے کہا۔ ارمان پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ بھیڑیا اس پر جھپٹنے لگا۔ حرم نے ایک ہی لمحے میں خنجر سیدھا اس کی گردن میں مارا، پھر لگاتار وار کرتی گئی۔ خون کے چھینٹے ارمان پر بھی پڑے، مگر حرم رکی نہیں۔ جب تک بھیڑیا مر نہ گیا وہ اسے مارتی رہی۔ آخرکار درندہ زمین پر بے جان ہو کر گر گیا۔ حرم نے اسے گھسیٹا اور پاس ہی موجود کھائی میں پھینک دیا۔ پلٹی تو دیکھا، ارمان زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچی، اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، مگر سگنل نہیں تھے۔ چاروں طرف صرف درخت، ہوائیں اور اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، پھر ارمان کو کندھے پر ڈالا، جیسے وہ کوئی ایک نوجوان نہیں بلکہ ایک بچہ ہو۔ ڈھلان سے نیچے گاڑی تک پہنچی، پچھلا دروازہ کھولا اور ارمان کو اندر ڈالا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ حویلی پہنچ کر دوبارہ اسے کندھے پر ڈالا، دروازہ کھولا اور اندر آئی، کیونکہ اب اسے سب کو بتانا تھا۔ جسے میری حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، آج اسے میری ضرورت تھی۔ موجودہ وقت۔ ارمان کی بات سن کر زرمینے کا زوردار قہقہا نکل گیا۔ باقی سب بھی اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں چہروں پر سرخی لیے بیٹھے تھے۔ خانم، اس کو کچھ کھلا پلا دیا کریں، بچی کے سامنے تو ناک ہی کٹوا دی ہماری۔ روبان خان نے گہرا طنز مارا، جس پر لاؤنج ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ارمان نے منہ بسوڑ کر اپنے بڑے بابا کی طرف دیکھا، جو اب بھی اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ شرم کرو ارمان، وہ لڑکی تمہیں کندھے پر اٹھا کر لائی ہے۔ حیدر خان کی بات پر ارمان کا منہ اور بھی لٹک گیا، جبکہ زرمین ہنسی کے مارے دھوری ہو رہی تھی۔ پہلی بار بھیڑیا دیکھا تھا کیا جو ایسے ڈرامہ کر رہے تھے؟ شامیر نے بھی چوٹ لگائی۔ لالا یار، بس کر دو نا اب، ارمان جھنجھلا کر پیر پٹکتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جیسے ہی شیشے میں نظر پڑی، اس کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکل گئی، جس سے سب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ہائے اللہ، اتنا سارا خون! وہ چیختا ہوا کمرے کی طرف دوڑا۔ پورے چہرے پر خون کے چھینٹے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو ہی جاتا اگر اسے نہانا یاد نہ آتا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، اسما خانم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سب نے دل سے تائید کی۔ حبا خانم تو جیسے کمرے میں ہی نہ تھی، بالکل ایسے بیٹھی جیسے کسی اور کے بیٹے کی بات ہو رہی ہو۔ خانم، کھانا لگائیں، بچہ لوگ کو بھوک لگ گئی ہوگی۔ حیدر خان کی بات پر اسما خانم سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زارا کو تو باران اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس لیے باقی کام اب انہیں ہی سنبھالنا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ خوش ضرور تھی کہ باران نے زارا کو اپنا لیا ہے۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ باران نے زارا کو تو ضرور اپنایا، لیکن ساتھ ساتھ زارون نے بھی ابھی نیا نیا اپنا لیا ہے پریشا کو، اور ہمارا شامیر وہ بھی لائن میں ہے آلریڈی حرم کے لیے۔
لیکن یہ جو ہمارا بچ جاتا ہے ایک ارمان ان کے لیے، ان صاحبزادے کے لیے کون سی میڈم ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور میڈم حرم نے تو اپنی پرسنالٹی شو کر دی ہے کہ وہ اتنی پاورفل اور اسٹرانگ ہے۔ اب مجھے لگتا ہے شامیر کو اس کی پرسنالٹی پر تھوڑا تو شک ہونا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اسے یہ چیزیں نارمل لگتی ہیں یا پھر وہ شک کرتا ہے حرم پر اور کرسٹل کوئین کو وہ جان جاتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، مجھے خود بھی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔